road connectivity, energy connectivity between Central Asian countries and Pakistan. I look forward to working very closely with you. Thank you very much for honoring us with your visit to Pakistan. We are very delighted, very happy, and I hope this visit will usher into our new era of cooperation and development between the two great countries. Thank you very much. جناب عالی، پاکستان اولین کشور است که تاجیکستان را به رسمیت شناخته است. مراسم ما 3 سال طول دارد. ما روابط صمیمانه داریم. باید بیشتر در تنگاتنگی کار کنیم برای روابط اقتصادی، تقویت در تجارت و در زمینه‌های دو جانبه، در زمینه صنعت، کشاورزی، فناوری و انرژی. بیشتر از همه تاجیکستان جایگاه مهمی در آسیای مرکزی دارد. من انتظار دارم که ما بیشتر در تنگاتنگی در این زمینه ها کار خواهیم کرد. به ویژه پروژه کاسا 1000 یک پروژه خیلی فوق العاده بین دو کشور هست که پاکستان را با کشورهای آسیای مرکزی رابطه پیدا خواهد کرد. از طریق این پروژه ما نه فقط دیگر روابط جاده‌ای هم داریم، روابط انرژی هم داریم و روابط هوایی نیز خواهیم داشت. انتظار داریم که بیشتر در این زمینه ها صمیمانه کار کنیم. بار دیگر از جناب عالی تشکر می نماییم از طرف مردم کشور پاکستان هم که شما اینجا تشریف آوردید و امیدواریم که روابط ما صمیمی تر خواهد شد. خیلی خوب. محترم سرازیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب شهباز شریف برادر عزیز، محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، نخست به شما جناب عالی شهباز شریف با حکومت و مردم برادر پاکستان برای میهمان نوازی و پذیرایی صمیمی صدقاً عرض سپاس می‌نمایم. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, my dear brother, Mr. Shahbaz Sharif, distinguished members of mass media, ladies and gentlemen. First of all, I would like to sincerely thank Your Excellency Shahbaz Sharif, the government and the people of Pakistan for the generous hospitality and for the warm welcome. رشد و تحکیم مناسبت‌های عنعنوی دوستانه و همکاری‌های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. ما با پیشبرد با مرام آنها اهمیت خاصه میدیم. نتیجه های ملاقات سطح عالی امروزه و ادامه تلاش های مشترک جانبها را در ایجاد مهم ارزیابی می نماییم. باور داریم که موافقه های به دست آمده در برابر سند های به امضا رسیده و مناسبت های بین دولتی دو کشور تکانی تازه خواهند داشت. Development and strengthening of traditional, friendly and fraternal relations and fruitful cooperation with Pakistan occupies a major direction of Tajikistan's foreign policy. We always attach a particular importance to continued and progressive promotion of these relationships. We praise the outcomes of today's high-level meeting and the continuation of the joint efforts of the parties. We believe that the agreements we reached, along with the MOUs we have signed earlier, will give a new and powerful impetus to the interstate relations of the two countries. ما در جریان صحبت خاصه و مذاکرات با اشتراک هیئت‌ها دایره وسیع رابطه‌های بین دولتی را در ساحه‌های سیاسی، تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی بررسی نمودیم. ضمناً اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی اعتماد بخش در همه سطح‌ها تاکید گردید. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصاد جهانی، ما با تامین رشد میانبردی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مخصوص در بخش‌های انرژتیکا و نقلیات توجه اولین درجه ظاهر نمودیم. در ساحه نقلیات ما آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها از جمله جهت راه یافتن تاجیکستان و بندرهای بحری کراچی و گوهر در پاکستان بار دیگر تاکید کردیم.
In the course of the restricted meeting and delegation level talks, we have meticulously discussed a wide range of our government-to-government relations in the political, commercial, economic, cultural, humanitarian and security sectors. Meanwhile, we have emphasized the importance of continued reliable political dialogue at all levels and concentrating on the current hardships of the world economy and global economic decay. We have paid primary attention to ensuring the further development of trade and economic cooperation and investment, particularly in the energy and transport connectivity sectors. In the field of connectivity, we have once again emphasized our preparedness to expand collaboration, including facilitating an access of Tajikistan to the seaports of Karachi and Gwadar in Pakistan. واجهتی ادامه دادن کمکاری‌ها در تطبیق لایه‌های انرژتیکی از جمله لایه کاسه‌هزار تبادل افکار انجام دادیم. همچنین ذکر گردید که ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، کشاورزی، استحصال مسائل ساختمان و داروواری می‌توانند از سمت‌های افزایش‌یابی همکاری ما باشند. ما هوسمندی خود را جهت حضوری فعال شرکت‌های پاکستانی در ساحه ذکر کرده ابراز نمودیم. در این زمینه پیشنهاد کردیم که برای کارکرد نیروهای محصولات کشاورزی و استحصال مواد غذایی شرکت‌های مشترک بخصوص در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان تأسیس داده شوند. با مقصد استفاده ثمره‌بخش امکانات‌های ساحه مذکور ما از توسعه رابطه‌ها بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور همه‌جانبه استقبال می‌نماییم. We have made a useful exchange of views on continuing cooperation in the implementation of energy projects, including on the CASA 1000. Furthermore, it was mentioned that وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر تاجک صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں زندہ ہوں, میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا, اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو سارے جو بات چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جس ملک میں طاقتور مجرموں کے لیے قانون الگ ہو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. معیشت کے ساتھ ملک بھی تباہ ہو رہا ہے. معیشت اس لیے تباہی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ملک میں انصاف نہیں ہے. چن چن کر ملک سے بھاگے بڑے ڈاکو کے کیسز ختم کرائے جا رہے ہیں. لڑ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے, یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے, سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا. میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں, ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس, جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو, پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے نامور, اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے
جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر یہ ہوتے ہیں ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں, پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے, ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا, وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے, کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے, اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ. ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں, اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ, میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا, کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی, کوئی کسی قسم کا نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے, نہ آج توڑے گا, نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے, جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے, اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے, ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے, تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے, کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا, کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے, کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے. تو سب سے آسان کام ہے, میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے, وہ مجھے پریزنٹ کرے, میں توشہ خانہ میں ڈال دوں, آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے, ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے, اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, یا انتشار ہوگا, آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں, آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح, میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا, کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں, کیسز کریں, ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح, یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہیں لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے. انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے, اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے, انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, میں بڑے عزت سے اپنے